अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए। हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि इस्तिख़राजी तरीक़ा क्या है, इस्तिख़राजी तरीक़ा क्या है, उसी तरह तहलीली तरीक़ा क्या है, तरकीबी तरीक़ा क्या है, उनकी खूबियाँ क्या है, ख़ामियाँ क्या है, वो देख चुके। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, यहाँ पर ये तरीक़ा है, देखिए इंकशाफ़ी तरीक़ा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, तो इसके ताल्लुक़ से हम चंद मालूमात देखेंगे। तो इसके जो बानी हैं, यानी जो ये मेथड को पेश किए, उनका नाम है देखिए H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है उनका? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। और देखिए ये क्या है, ये प्रोफेसर है। इन्होंने क्या किया, ह्यूरिस्टिक मेथड के ताल्लुक़ से इतने अल्फाज कहे हैं, ये जो बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे। क्या कहा देखिए, ह्यूरिस्टिक या इंकशाफ़ी तरीक़ा एक ऐसा तरीक़ा तदरीस है जिसमें हम तुलबा में मुमकिन, हम यानी यहाँ पे मौलिमीन, ठीक है, जिसमें हम तुलबा में मुमकिन हदूद के अंदर इंकशाफ़ करने वाले का अंदाज़ फ़िक्र पैदा कर सकते हैं। मतलब बच्चे के अंदर ऐसी फ़िक्र पैदा होती कि जिसके ज़रिए से वो इंकशाफ़ करता है। इंकशाफ़ यानी ढूंढता, ठीक है, किसी चीज़ की खोज करता। ऐसा तरीक़ा जो तालिब इल्म में ख़ुद अमल करने और सोचने का जज्बा पैदा करे, ह्यूरिस्टिक तरीक़ा कहलाता है। बाअल्फाज़ दीगर ये ऐसा तरीक़ा तदरीस है जो रिवायती तरीक़ों से मुख्तलिफ है। ये कौन कह रहे हैं यहाँ पर? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग का कहना है ये, ठीक है। और क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पर इनका क्या कहना है यहाँ पर कि जिसमें तुलबा क्या है, अपने तौर पर काम करते हैं और सोचते हैं, जिसमें क्या होता, यहाँ पर इनमें मुशाहिदा और इस्तिदलाल की सलाहियत पैदा होती, क्योंकि वो क्या है, अपने ओर से अमल कर रहे और सीख रहे, तो इसलिए उनके अंदर क्या है, ठीक है, इस्तिदलाल की सलाहियत पैदा होती है। और इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ खुद एतमादी का जज्बा नशोनुमा पाता है, ह्यूरिस्टिक तरीक़ा कहलाता है। इस तरीक़े तदरीस में तालिब इल्म को एक मसला दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रोसीजर है, मतलब इसको किस तरह से अमल करते वो दिया गया है। देखिए क्या है यहाँ पर है, देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। इस तरीक़े तदरीस में क्या करते हैं, तालिब इल्म को एक मसला दिया जाता और वो मुख्तलिफ़ ज़राए से इसके बारे में नताइज हासिल करने की कोशिश करता। कौन? तालिब इल्म। उसे अपने हमजमात तालिब इल्मों से तबादला ख़याल की आज़ादी भी होती, ठीक है। हर तालिब इल्म को मसले के मुतालिक हिदायती तहरीरी तौर पर दी जाती है, मतलब जो मसला है वो तहरीरी तौर पे दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, मौलिम और एक तालिब इल्म किस तरह से उन लोगों के दरमियान रहनुमाई भी, मौलिम क्या है, रहनुमाई भी करता। तो उन लोगों के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है एक मौलिम और एक तालिब इल्म के दरमियान, ये देखेंगे। तो यहाँ पर एक मसला दिया गया है, देखिए एक मसला दिया गया है। क्या है मसला? यहाँ पर किसी शहर की आबादी है, वो आबादी क्या है, वहाँ की आबादी 4% पर annum, यानी क्या है, हर साल, मतलब एक साल में 4% इजाफा हो रहा है आबादी में। तो 2 साल के बाद वहाँ की आबादी कितनी है मालूम करना है। ये क्या है, एक मसला है, ठीक है, ये मसला है। तो अब यहाँ पे मौलिम क्या कर रहे हैं, इस सवाल के ज़रिए क्या हमें, अब यहाँ पे तालिब इल्म से पूछ रहे कि इस सवाल के ज़रिए हमें क्या मालूम करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, क्या मालूम करना है, 2 साल के बाद शहर की आबादी कितनी होगी वो मालूम करना है। फिर मौलिम बोले आबादी बढ़ने की रफ्तार क्या है, रफ्तार यहाँ पर क्या है, रफ्तार यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे रफ्तार, देखिए 4% है, ठीक है। फ़ी साल क्या है, 4% है, ठीक है। 4% पर annum है, मतलब एक साल में क्या है, यहाँ पर 4% का इजाफा होता है। उसी तरह देखिए यहाँ देखिए मौलिम क्या है, पहले साल के आखिर में आबादी कितनी हो जाएगी मालूम कर रहे। तो यहाँ तालिब इल्म मालूम कर रहे, ठीक है, ये नहीं आना, क्या ऐसा मालूम कर रहे, क्या है, आबादी कितनी है, 50,000 है, कितनी है, 50,000 है। एक साल बाद मालूम करना है कितनी है, तो कितनी बढ़ रही वहाँ पर 4% बढ़ रही। 4% यानी 100 बटे क्या लिखते हैं, पर 4/100 लिखते। ये 2 सिफ़र कैंसिल हो गए, 4 पंजे ये 20 हो गए, ठीक है। फिर ये देखिए, ये 2 सिफ़र का 2 सिफ़र कितने हो गए यहाँ पर, 2000। मतलब पहले साल में कितनी आबादी बढ़ी, वहाँ पर 2000 बढ़ी। तो पहले 50,000 थी, अब क्या हो गया, अब 2000 बढ़ गई, तो कितने हो गए, 52,000 होगी। तो अब कितनी होगी, एक साल के बाद कितनी होगी, 52,000 हो गई,
ٹھیک ہے. اسی طرح اب کیا ہے، پھر معلم کیا کر رہے، دوسرے سال کے لیے معلوم کرنے کے لیے کہہ رہے. تو یہاں پہ دوسرے سال کے لیے معلوم کرنا ہے، تو اب یہ سال کیا کتنی ہوگی، 52,000 ہوگی. پھر اس کا 4% معلوم کر رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا، یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ دو صفر کینسل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ 4 صفر صفر، یہ 4 دونی 8 ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ 4 پنجے 20 ہو گئے. یعنی کتنی ہو گئی، 2084 بڑی دوسرے سال. پہلے سال کتنی بڑی تھی، 2000 بڑی تھی، لیکن اب کتنی بڑی، 2084 ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے کیا کرنا ہے. یہاں پہ اب جو 52,000 تھی، ٹھیک ہے، پہلے 52,000 تھی، اب کیا ہوگا، اس میں کتنی بڑی، 2080 بڑی. تو یہاں پہ 2080 کو کیا کریں گے، یہاں میں جمع کر دیں گے. کیا ہوگا، 08045. مطلب ٹوٹل 2 سال کے بعد کتنی ہو جائے گی، ٹوٹل آبادی کتنی ہوگی، 54,080 ہوگی آبادی. مطلب ایک طریقے سے کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ کھوجتے ہوئے آنسر کی اور جا رہے ہیں. یہ ہے انکشافی طریقہ، اس طرح سے ریاضی میں کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے انکشافی طریقے کی خوبیاں ہیں. کیا خوبیاں ہیں دیکھیے. پہلے دیکھیے، یہ طریقہ طالب علم کی نفسیات کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے، عمل کے ذریعے سیکھنے کا اصول اس کی بنیاد ہے. عمل کے ذریعے سیکھتے ہیں انکشافی طریقے میں، اور کیا ہے، یہ نفسیات کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، اس طریقے سے طالب علم میں محنت اور سرگرمی کی عادت پیدا ہوتی. مطلب یہاں پہ طالب علم خود کر رہا نا، تو اس کو محنت اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی عادت اس کے اندر پیدا ہوتی. تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، طالب علم کو معلم کی انفرادی توجہ حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، ٹیچر سے یہ انفرادی طور پر پوچھ سکتا، اور دونوں کے درمیان کیا ہے، قریبی تعلقات پیدا ہوتے ہیں. مطلب ایک دوسرے قریبی تعلقات، یعنی وہاں پہ اس کو کس میں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں پر وہ رک رہا ہے، معلم کو بھی معلوم ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے دیکھو، یہ طریقے سے طلباء میں خود اعتمادی اور خود انحصاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مطلب طالب علم میں کانفیڈنس آ جاتا کہ کیونکہ وہ حاصل کر رہے نا جواب کو، اس لیے. پھر نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، وہ جو کچھ سیکھتا ہے طویل عرصے تک اس کے ذہن، مطلب طالب علم انکشافی طریقے سے جو بھی سیکھتے نا، وہ بہت دیر تک کیا ہے، ان کے ذہنوں میں محفوظ رہتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، اس طریقے تدریس کے ذریعے طلباء میں سائنٹیفک اور تنقیدی انداز فکر پیدا ہوتا ہے. یہ طریقے سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر سائنٹیفک یعنی کھوجنے کی، ٹھیک ہے، معلوم کرنے کی، اور تنقیدی سوچ، ٹھیک ہے، پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کی خامیاں بھی ہے. کیا خامیاں ہیں دیکھیں انکشافی طریقے کی. یہ سست طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معلوم کرنے تک دیر ہو رہی نا، تو آہستہ، ٹھیک ہے، سست طریقہ ہے، جس کی وجہ سے نصاب محدود وقت میں مکمل نہیں کیا جاتا. مطلب سلیبس کمپلیٹ کرنا بولے تو یہ طریقے سے کیا ہے، یہاں پر ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے سیکنڈ پوائنٹ، یہ طریقہ تدریس میں آلات سے لیس تجربہ گاہ اور اچھی قابلیت کے اساتذہ درکار ہوتے. اگر یہ طریقہ کرنا ہے تو کیا ہے، تمام آلات ہونا پڑتا تجربہ گاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ رہتے وہ کیسے رہتے، اچھی قابلیت والے ہونا چاہیے. نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ دیکھیے، اس طریقہ تدریس سے معلم پر زیادہ کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، یہ طریقے میں طلباء سے امید رکھنا کہ وہ اپنے طور پر بات معلوم کر لیں گے زیادتی ہے. مطلب اب طلباء کو بول دیا کہ تم لوگ یہ معلوم کر لو، بلکہ ایسا مطلب ان کے اوپر چھوڑ دینا کیا ہے، وہ زیادتی ہے. اسکول میں ایسے بھی طلباء ہوتے کہ جن کی قوت فکر اور معلومات محدود رہتے. ٹھیک ہے، اسی لیے زیادتی ہے. اب جس کو معلوم ہے وہ لوگ تو آسانی سے کرتے، لیکن جس کو معلوم نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، مسئلے کی درجہ بندی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے کافی مہارت درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کون سا بھی مسئلہ دیے تو اس کے آنسر تک پہنچنے کے لیے جو درجہ بندی کرنا ہے وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے کافی مہارت درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا انکشافی طریقہ. اس کے بعد دیکھیے منصوبائی طریقہ، پروجیکٹ میتھڈ. ٹھیک ہے، منصوبائی طریقہ جو کہ آلریڈی ہم لوگ اس کے تعلق سے دیگر مضامین میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، یہاں پہ منصوبائی طریقہ، پروجیکٹ میتھڈ کیا ہے. لفظ پروجیکٹ کو آکسفورڈ ڈکشنری کا کام، آکسفورڈ ڈکشنری میں کہ دیکھا جائے تو کیا آیا، اس کا کام کا منصوبہ بتایا گیا ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں لفظ پروجیکٹ کو کیا بتایا گیا ہے، کام کا منصوبہ بتایا گیا ہے. ہر کام کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے. ہر کام کیا ہے، کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے. جب کام کرنے کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کیا ہے، قصد کر لیتے ہیں. مطلب حاصل کیا کرنا ہے،
وہ حسد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے مقصد کو جان لیتے ہیں اور پھر کام کو اچھے ڈھنگ یا طریقے سے کیا ہے اچھے ڈھنگ اور طریقے سے انجام دینے کے طریقے پر غور کرتے ہیں۔ پروجیکٹ کا لفظ سب سے پہلے ریچارڈ نامی کون ہے یہاں پر؟ ریچارڈ نامی ایک امریکی ماہرین تعلیم کون ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے لفظ یہ کرا سوالہ کون ہے پروجیکٹ کا؟ ریچارڈ نامی ایک امریکی ماہر تعلیم نے استعمال کیا ہے یہاں پر۔ اس لفظ کو اس نے گھریلو دستکاری اور خاص طور پر کیا کیا ہے یہاں پر؟ خاص طور پر زراعت کے کام کے سلسلے میں استعمال کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آیا وہ کون ہے؟ دیکھیے اسٹیونسن، کیا نام ہے؟ اسٹیونسن نامی ماہر تعلیم نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ منصوبہ کسی حل طلب مسئلے کی نوعیت والا ایسا کام ہے، مطلب کسی حل کے لیے اپن جو طلب یعنی جو ہم حل کو حاصل کرنے کی جو نوعیت ہے ویسا والا کام جو ہوگا وہی منصوبہ کہلائے گا۔ بلکہ کون بولے؟ یہ اسٹیونسن بولے، جس کو اس کی فطری ماحول میں کیا ہے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور ایک کیا بات بولا کہ انہیں جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے فطری ماحول میں پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کلٹریک نے کیا منصوبے کی تعریف کس طرح کی؟ اس نے اس طرح کہا کہ منصوبی طریقہ بچوں کو خود سے کرنے یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ کی ترغیب دیتا ہے، جس کی مدد سے طلباء خود سے سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لرننگ بائی لیونگ کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کلٹریک نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تینوں کا نام آیا ہے، دیکھیں پہلے تو ہے دیکھیے جو ریچارڈ نامی ایک امریکی ماہرین تعلیم ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے پروجیکٹ لفظ کو پہلے استعمال کیا اور پروجیکٹ لفظ کو کس لیے استعمال کیا تھا؟ انہیں گھریلو دستکاری خاص طور پر زراعت کے کام کے لیے استعمال کیا تھا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ جو آیا وہ اسٹیونسن ہے۔ اس نے کیا کیا؟ منصوبہ کیا کہا؟ کسی حل طلب مسئلے کی نوعیت والا ایسا کام ہے بولا جس کو کیا ہے فطری ماحول میں پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے بولا۔ پھر تیسرا جو شخص تھا اس نے کلٹریک نے کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلٹریک کیا بولا؟ یہاں پہ دیکھیے کہ منصوبے کی تعریف کس طرح کی منصوبائی طریقہ جو ہے وہ بچے خود کر کے خود کرنے پر ترغیب دیتا ہے، جس کی مدد سے طلباء کیا ہے خود سے سیکھتے۔ اس کے علاوہ اس نے لرننگ بائی لیونگ کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے منصوبائی طریقے کے مدارج ہے جو درج ذیل ہے۔ اسٹیپس انوالوڈ ان دا پروجیکٹ میتھڈ۔ فرسٹ کیا ہے؟ دیکھیے منصوبے کا انتخاب کرنا، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم، ٹھیک ہے، مطلب کون سی پرابلم ہے پہلے اس کو منصوبہ بنانا ہے اس کے پرابلم کو لے کے۔ سیکنڈ ہے دیکھیے مقصد کا تعین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے دیکھیے منصوبہ بندی پلاننگ بنانا ہے۔ فورتھ ہے منصوبے پر عمل آوری۔ ففتھ ہے دیکھیے نتیجے کی جانچ۔ سکس ہے دیکھیے مشاہدات کو تحریر کرنا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ کیا ہے یہاں پہ؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم، پھر اس کے بعد پرووائڈنگ پرپس، پھر پلاننگ، پھر ایگزیکیوٹنگ آف پروجیکٹ ورک، پھر اس کے بعد ایوالویٹنگ آف ریزلٹ، پھر سکستھ ون ہے دیکھیے ریکارڈنگ آف آبزرویشن۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں فرسٹ کیا بولے ہم؟ منصوبے کا انتخاب۔ تو منصوبے کے انتخاب میں کیا کیا جاتا ہے دیکھیں گے یہاں دیکھیے منصوبے کے انتخاب میں کیا کیا جا رہا ہے؟ معلم طلباء کے سامنے کچھ ایسے حالات پیدا کرے جس سے طلباء خود ہی اس سے متعلق سوالات کرنے لگے۔ پھر معلم طلباء کو کتب خانے، تجربہ گاہیں، کتابیں یا سیر و تفریح لے جا کر ان کے جوابات کو فراہم کرے۔ تو پہلے یہاں پہ معلم کیا کرنا ہے؟ بچوں کے آگے ایک سوال پیش کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہ سوال کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے معلم کو کیا ہے طلباء کو ایسے حالات پیدا کرنا کہ طلباء کیا کر سکے اس کے جواب کو تجربہ گاہ سے، کتابوں سے، سیر و تفریح سے، ٹھیک ہے، کتب خانے سے اس کا جواب کو حاصل کر سکے۔ نیکسٹ ہے دیکھیے مقصد کا تعین ہے۔ مقصد کے تعین میں کیا ہے یہاں پر؟ اس مرحلے میں کام کا مقصد اور اس کی نوعیت صاف طور سے ظاہر کر دی جاتی ہے اور اس کے حدود بھی متعین کر دیے جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے کیا ہے، کچھ اہم نکات ہے. کس کے اندر ہے یہ مقصد کے تعین کے اہم نکات ہے. تو یہ اہم نکات میں کیا دیکھتے ہیں، پہلے طلباء کس میں دلچسپی رکھ رہے، طلباء کی دلچسپی کو دیکھا جاتا. پھر اس کے بعد جو مسئلہ دے رہے وہ مسئلے کے اندر لچکیلا پن کی مقدار کتنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کو کہاں تک لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے، کتنی دور تک اس کی وسعت ہو سکتی، یا کتنا کم اس کا مواد ہو سکتا ہے، یا کتنے کم وقت میں اس کا کیا ہے حل آ سکتا وغیرہ کی یہاں پہ خاص خیال رکھا جاتا. سی میں دیکھیے مسئلے کا کام کو انجام تک لے جانے میں دیا گیا وقت اور وقت بھی خیال رکھا جاتا کہ یہ مسئلہ کتنے وقت میں ہو سکتا. اسے ڈی دیکھیے ساز و سامان اور ذرائع کی موجودگی، اس کا بھی خیال کس میں رکھتے، مقصد کے تعین میں رکھتے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے دیکھیے پلاننگ. اب پلاننگ کیسا بنانا پروجیکٹ کے لیے، تو یہاں پہ دیکھیے استاد کی زیر نگرانی اور ان کی رہنمائی کے ذریعے طلباء کو خود سے منصوبہ بندی کرنے کی ترغیب دینی چاہیے. یہاں پہ استاد ہی پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استاد نگران کار اور رہنما بنتے ہوئے طلباء کو خود سے منصوبہ بندی کرنے کا موقع دینا چاہیے. یہاں پہ بی دیکھیے طلباء کے درمیان موضوع سے متعلق بحث ہونی چاہیے. اس کے بعد سی دیکھیے چرچا یا بحث و مباحثے کے بعد سب سے بہتر جو نتیجہ رہتا نا اسی کو ہی ماننا چاہیے. ڈی دیکھیے منصوبہ بندی کو پروجیکٹ میں شامل کیا جائے گا. جو بھی منصوبہ بندی کی گئی ہو اس کو پروجیکٹ میں شامل کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے فورتھ پوائنٹ ہے، کیا ہے فورتھ پوائنٹ، منصوبے پر عمل آوری. اب یہاں پہ جو منصوبہ بنا لیے نا اوپر، اب اس پر کس طرح سے عمل کرنا. ٹھیک ہے، اس کو کیسا فالو کرنا. یہاں پہ دیکھیے استاد کام کے لیے طلباء کے گروپ بنائے. ہر گروپ کو دلچسپی اور صلاحیت کے اعتبار سے انہیں کام کرنے کو دیا جائے. ہر گروپ کے سارے ممبر کو کام کو انجام تک پہنچانے میں شامل کرنا. یہاں پہ کیا ہے، گروپ بنا رہے تو تمام گروپ کے جو بھی طلباء ہے ٹھیک ہے ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان تمام کو کام دے دینا، اور پورے ممبرز جو بھی رہیں گے ان کو کام تک کے انجام تک پہنچنے تک شامل رکھنا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے اس کے اندر منصوبے پر عمل آوری کے اندر کچھ پوائنٹس ہے. اے ہے دیکھیے وہ کام جسے معلم طلباء کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے، اس کی اچھی طرح تکمیل کے لیے الگ الگ گروپ اور الگ الگ طلباء کو مخصوص کام اور ذمہ داریاں دی جاتی تاکہ کیا ہے یہاں پر، تاکہ سبھی کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا آ جائے. تو تمام لوگوں کو ذمہ داریاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ذمہ داریوں کو پورا کرنا آ جائے. بی میں دیکھیے طلباء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر ڈھنگ سے پورا کرنے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کرے. یہ ہو گیا چوتھا منصوبے پر عمل آوری. اب ہے دیکھیے ہمارے پاس نیکسٹ ہے 5 جو تھا نتیجے کی جانچ. اب نتیجے کی جانچ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے طلباء اور استاد کو چاہیے کہ دیے گئے کام پر وقت وقت نظر ثانی کرے اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ مقصد کا حصول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مطلب جس مقصد کے لیے اپن جو منصوبہ کر رہے ہیں، یعنی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کیا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. معلم کو بھی رکھنا چاہیے، اس میں طالب علم کو بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 6 پوائنٹ ہے دیکھیے کیا ہے، مشاہدات کو تحریر کرنا، ریکارڈنگ آف آبزرویشن. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ تمام پورا کرنے کے بعد اگر اپن آبزرویشن پیش نہیں کریں گے تو پورا منصوبہ اپنا فیل ہو جاتا. تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، یہاں پر طلباء اپنے کیے گئے کام اور مشاہدات کو تحریری شکل میں محفوظ رکھیں گے اور وہ سارے اجزاء جو کام کرنے کے دوران استعمال ہوئے سب کا حوالہ یعنی ریفرنس وغیرہ سبھی چیزوں کا ریکارڈ اپنی نوٹ بک میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھا جاتا ہے. پھر منصوبے نیکسٹ ہے دیکھیے منصوبے کا خاکہ. ابھی جو رکھ رہے نا نوٹ بک میں کس طرح رکھتے، تو پہلے کیا کرتے ہیں، منصوبے کا جو خاکہ ہے یعنی فارمیٹ ہے وہ لکھ دیا جاتا. پھر اس کے بعد عنوان کیا تھا، عنوان کے تعلق سے لکھا جاتا. اور عنوان کیسا رہنا، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں رہنا، بہت زیادہ بڑا بھی نہیں رہنا، بلکہ کیسا رہنا، بیانیہ انداز میں یعنی ون اسٹیٹمنٹ میں بول دے سکنا ویسا رہنا. ٹھیک ہے، اور خلاصہ کیسا رہنا، وہاں پر مختصر رہنا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ خاکہ ہوتا ہے دیکھیے یہاں پر یہاں دیکھیے
یہ وہ خاکہ ہوتا ہے جس میں پروجیکٹ کے اہم مقاصد کو نمایاں یعنی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مہارت یا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس میں یہاں پر خلاصے میں لکھتے۔ اس کے بعد تعارف بھی لکھتے، کس طرح تعارف لکھا جاتا ہے، انٹروڈکشن کس طرح، جس موضوع پر کام کیا جا رہا ہے اس کے مقاصد لکھے جاتے ہیں، اس کی وسعت، اس کے طریقے، اس کو تشریح کیا جاتا ہے، اس کے موضوع کے لیے مواد کا تعارف کرتے آ جاتا ہے، ایک کالم میں لکھتے ان تمام کو، جس کی مدد سے کیا ہے پڑھنے والے کو پورا مواد کیا ہے پڑھے بغیر بھی سب پتہ چل جاتا، مطلب وہاں پہ دیکھ لیے تعارف میں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن تفصیل سے جانکاری پانے کے لیے اسے پورے مواد کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد طریقہ بھی لکھا جاتا ہے، دیکھیے اس میں کس کے اندر پڑھ رہے اپن، یہ پورا ریکارڈنگ آف آبزرویشن کے اندر طریقہ بھی لکھا جاتا ہے، کیا ہے اس کالم میں اس طریقے کا ذکر ہوتا ہے جو پروجیکٹ کو تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساز و سامان ہو یا آلات، حکمت عملی وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے اس کالم میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اسی کالم میں پھر کیا کیا جاتا ہے، مشاہدہ بھی لکھا جاتا ہے، اس میں محفوظ کی گئی باتوں اور دیگر جانکاریوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رزلٹ بھی لکھا جاتا ہے، مطالعے پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کا موازنہ دوسرے کاموں سے کریں گے جو اسی موضوع پر دیے گئے ہو۔ اس کے بعد ہے ضمیمہ بھی یعنی اپینڈکس بھی یہاں پر لکھا جاتا ہے۔ اس کالم میں کیا کرتے ہیں طلباء دیگر جانکاری لکھ سکتے جس کا ذکر اوپر نہیں کیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہے دیکھیے پروجیکٹ کی تیاری، یہاں پہ کتابیات ہے، دیکھیے پروجیکٹ کی تیاری کے لیے جو بھی حوالہ ریفرنس لیا گیا ہو اسے لکھنا ہوتا ہے تاکہ کیا ہے دوسرے جو بچے اس کو فالو کر رہے ہیں ان کو کیا ہے آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک مثال ہے، خیر یہ مثال ضروری نہیں ہے ہمیں۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پہ منصوبائی طریقے تعلق سے تو دیکھ چکے نا، یہاں پہ منصوبائی طریقے کی کیا ہے دیکھیے خوبیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں دیکھیے، یہ کئی نفسیاتی اصولوں اور طریقوں پر مبنی ہوتا ہے، یہ طلباء میں خود اعتمادی اور خودکاری کی صفت کو فروغ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ، یہ تربیت کے لیے وسیع موقع فراہم کرتا ہے، یعنی سیکھنے کے لیے کیا ہے وہاں پر ان کے اندر سدھار آتا نا تربیت میں، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ شخصیت میں نکھار لاتا ہے اور اس میں ہر فرد کی خود کی صلاحیت کا تجزیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں نا، اس لیے ہر ایک کی صلاحیت وہاں پر رونما ہوتی ہے۔ یہ طریقہ طلباء کے اندر مسئلے کو حل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کئی زاویوں سے سوچتے ہیں، ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پائی جاتی ہے، کس طریقے سے، منصوبائی طریقے کے ذریعے، اور اس کے لیے کیا ہے پرابلم سالونگ طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طریقے میں طلباء خود سے کام کرنے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ عمل کے اصول، حقیقت، اثر اور خود سے کر کے سیکھنے پر مبنی ہوتا ہے۔ نیکسٹ، یہ بچوں کے اندر کھوج کرنے کی صلاحیت کا فروغ کرتا ہے، یہ طلباء میں خود محرکہ کی صفت کو فروغ دیتا ہے، مطلب خود سے ان کے اندر کیا ہے محرکہ خود سے پیدا ہو جاتا۔ پھر اس کی چند خامیاں بھی ہے، دیکھیے کیا ہے خامیاں، یہ بہت زیادہ وقت لیتا ہے، اس طریقے میں عام سلسلے وار طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، علم جو ہے سلسلے وار طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ سستا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کتابیں اور آلات کے علاوہ دیگر سامان کا ہونا بھی لازمی ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ اس میں درس دینا ایک آزاد کام ہو جاتا ہے جو غیر منظم طریقے سے چلتا ہے، یہ متعین نصاب کے لیے موزوں نہیں ہے، اس طریقے کے ذریعے نصاب کو وقت پر پورا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے اس کی خامیاں ہیں، اور یہ اوپر کی جو ہے اس کی خوبیاں ہیں۔ یہ تو ہو گیا منصوبائی طریقے کا۔ اس کے بعد ہے دیکھیے ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ، ٹھیک ہے، عمل پر مبنی درس کس طرح دی جاتی ہے اس کے تعلق سے چند معلومات ہیں یہاں پر ہمارے پاس، کیا ہے دیکھیے عمل پر مبنی درس، ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ۔ زیادہ تر طلباء میں ریاضی کا خوف اور اس میں ناکامی کا احساس پایا جاتا ہے نا، ریاضی میتھمیٹکس بولتے کیا ہے گھبرانے لگتے طلباء، اور ریاضی انہیں مشکل ترین مضمون محسوس ہوتا ہے، ایسا کیوں یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ طلباء کے اوپر نصاب کا بوجھ بہت زیادہ ہو، یا بنیادی علم میں کمی ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہو، یا پھر ان کو
بیسک معلومات ہیں وہ نہ ہو، چونکہ ریاضی ہی ایک ایسا مضمون ہے جس میں تصور کے اندر بھی دوسرا تصور اور دوسرے تصورات بھی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی ایسے طریقے جن کے ذریعے ریاضی کی تدریس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ریاضی کی سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز کو ایک منصوبہ بند طریقے سے عمل میں لایا جائے تو طلباء ریاضی کو دلچسپی سے سیکھیں گے اور ریاضی ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ کسر کی ضرب کو ہم عملی طریقے سے کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ اب کسر کی ضرب بتانا ہے طلباء کو تو یہاں پر ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کے ذریعے کس طرح بتاتے، یہاں پہ چند پوائنٹس دیے گئے۔ دیکھیے کیا ہے یہاں پر مثال کے طور پر دیکھا جائے تو کسر کو ضرب اسکولی سطح کے طلباء کے لیے مشکل ترین موضوع ہوتا ہے، اور یہ صرف طلباء کے لیے ہی نہیں بلکہ اساتذہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسے سوالات کو حل کرنے کے لیے چند پہاڑے یا ملٹیپلیکیشن ٹیبل رٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء ضرب کرنا سیکھ نہیں پاتے۔ اگر انہیں روزمرہ کی زندگی میں جو کسر کا استعمال ہو رہا ہے، کسر کی اہمیت و افادیت بتا دی جائے تو باتوں کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، یہاں پر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، آئیے اس عمل کے ذریعے ہم منصوبہ بند تدریس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، دیکھو ایک جناب وکرم پٹیل کے پاس مربع کی شکل میں زمین کا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے۔ ابھی یہاں پہ کیا ہے، دیکھیے یہاں پہ ایک جناب وکرم پٹیل نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس جو زمین ہے وہ کیسی شکل کی ہے؟ مربع شکل کی ہے، جس کے سلائٹ لمبائی جو ہے وہ 1 کلومیٹر ہے، اور غنی کے والد کے پاس کیا ہے، یہاں پر 1/3 زمین خریدی گئی، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہے، یہاں پر ہے دیکھو 1/2 غنی دے دیا، ہمیں غنی کو ملنے والی زمین کسی شکل میں معلوم کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی بیس مسئلہ ہے، دیکھو اس کو کس طرح سے حل کر سکتے، یہاں پہ چند معلومات دی گئی ہے۔ ایک منٹ، یہاں دیکھیے سہولت فراہم کرنا، یہاں پہ کیا ہے، سہولیت فراہم کرنا، کسی ایک کسر کو دوسری کسر سے ضرب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ طالب علم کو بیان کرنے کے لیے چند معلومات دیے جا رہے ہیں۔ کیسے ہے وہ معلومات؟ دیکھیے، خود سے سوالات کرنے والا، سیلف کوشچننگ والا بنانا چاہیے طالب علم کو، اور کیسا رہنا میں درجے میں آج کون سی سرگرمیاں کرنے جا رہا ہوں، یہ طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے ذریعے ہم کون سے تصور یا کون سے مقصد آبجیکٹیو کو سیکھ پاتے، ٹھیک ہے، یہ بھی طلباء کو بتانا چاہیے۔ اسے کرنے میں کتنا وقت لگتا وہ بھی معلوم کرنا۔ کیا اس کام کو علیحدہ کیا جائے گا یا پھر استاد کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ پھر کون سی تیاری کرنی ہوگی، پھر اس ایکٹیویٹی میں پہلے سیکھی ہوئی باتوں کا کتنا استعمال کیا جاتا، پھر کس مرحلے میں تصور پر عمل کیا جائے گا، طلباء کو ایکٹیویٹی کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے، یہ باتوں کا یہ کرنا۔ تو یہاں پہ خود سے سوالات میں کیا ہے، سہولت فراہم کرنا یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقت بولتے ہیں، یہاں پہ 55 منٹ لگ سکتے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ 2 کسر کو ضرب کرنا، عبارتی سوال والے مسئلے کو حل کرنا، کسر کو ضرب سیکھنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ طلباء کیا ہے اسے خود علیحدہ طور پر کر سکتے، شکلیں کاٹ کر لکھنا، طلباء سے ہی آدھا 1/4 یا 1/3 وغیرہ واقف کرانا، یہ تمام باتیں کیا ہے، یہ ہم کیا کر سکتے، یہ ایک طالب علم کو اس طرح سے دے سکتے، جس سے کیا ہے ایک طالب علم کیا کر سکتا، ایکٹیویٹی کرتے ہوئے سیکھ سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھو اس کی خوبیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، یہ طریقہ تدریس مکمل طور پر نفسیاتی اصول پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہے دیکھیے، یہ طریقہ
یہ طریقہ طلباء کو غور و فکر کرنے اور سوچنے کے لیے اکساتا ہے۔ طلباء تصور کو صاف طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں رٹ کر سیکھنے سے دور کرتا ہے، کیونکہ ایکٹیویٹی بیس ہے نا، تو یہاں پہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلباء کا عمل اور رد عمل اس طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے طلباء میں ہمت افزائی اور اس کے علاوہ محنت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دینا اور خود اعتمادی فروغ کرنا اس طریقے کا اصل مقصد ہے۔ یہ طریقہ طلباء کو نئے حالات اپنے علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت عطا کرتا۔ تو اس کی چند خامیاں بھی ہے، دیکھیے کیا ہے اس کی چند خامیاں۔ دیکھیے اس کی چند خامیاں کیا ہے یہاں پر۔ یہ طویل عمل ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی کرنا بولے تو وقت بہت زیادہ لگتا نا، یہ طویل عمل ہے جس میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس طریقے کے ذریعے نصاب کا مکمل کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ساز و سامان کی بھی ہمیں ایکٹیویٹی کرنا مطلب اس کو ساز و سامان وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا کیا ہے یہاں پر ایکٹیویٹی بیس میتھڈ، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے یہاں پر عمل پر مبنی درس، یعنی ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بہت سے یہ باکس میں دیے گئے ہیں بہت سے ایسے کیا ہے ایکٹیویٹیز ہے جو کسر کو معلوم کرنے کے لیے، کسر کے تصور کو طلباء کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ تمام کیا ہے یہاں پر طلباء کو دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے ویڈیو میں ہم کیا دیکھے تھے؟ پہلے ویڈیو میں دیکھے تھے استقرائی طریقہ دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استقرائی طریقے کی خوبیاں دیکھے، پھر استخراجی طریقہ دیکھے، پھر اس کی خوبیاں خامیاں دیکھے، پھر اس کے بعد دیکھے ہم کہ تحلیلی ترکیبی طریقہ دیکھے، پھر اس کے بعد تجربہ گاہی یعنی لیبوریٹری میتھڈ دیکھے، پھر اس کے بعد کیا دیکھے انکشافی ایاج جو دیکھے ہم کیا ہے ہیورسٹک میتھڈ دیکھے۔ اس کے بانی کون ہے؟ ایچ ای آرمسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہیورسٹک کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ معنی معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یونانی لفظ ہیورسکین سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھے؟ اس کی مثالیں دیکھے، پھر اس کے بعد دوسرا کون سا دیکھے؟ منصوبائی طریقہ یعنی پروجیکٹ میتھڈ دیکھے۔ پروجیکٹ میتھڈ کو آکسفورڈ ڈکشنری میں کیا کہا گیا ہے؟ کام کا منصوبہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ لفظ کو سب سے پہلے کس نے؟ رچرڈ نامی امریکی ماہرین تعلیم نے استعمال کیا۔ اس کے بعد کون آئے تھے؟ ٹھیک ہے، اسٹیونسن نامی ماہر تعلیم تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ منصوبے کی تعریف بیان کی تھی۔ اس کے بعد کیلٹرک نے بھی منصوبے کی تاریخ بیان کی۔ پھر منصوبے کے کیا ہے؟ مدارج ہے، کتنے ہیں؟ 6 ہے، ٹھیک ہے۔ 6 مدارج کے اندر کیا کیا آتا وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں تھا وہ تھا ہمارا عمل پر مبنی درس، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ریاضی کے ایک یونٹ میں جتنے تھے اتنے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیگر میتھڈز کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔